सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जब भी कोई बच्चा पैदा होता था ना, तो आप उसे हाथों पे उठा के फरमाते थे तू मैयत है, तो एक दिन मर जाएगा। मैं तेरे साथ प्यार जरूर करूंगा, मोहब्बत जरूर करूंगा, पर है तू मैयत, तो एक ना एक दिन मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो फरमाते थे मैं तुझसे प्यार जरूर करूंगा, पर सबसे ज्यादा प्यार उससे करूंगा जो हई भी है और कय्यूम भी है, जिसको कभी मौत है उससे से बढ़कर प्यार करूंगा। मेरे अजीज, अगर इंशराह सदर मिल जाए, अगर ज़ौक़ नसीब हो जाए कि सारा कुछ हुजूर के कदमों से वाबस्ता है, फिर जिंदगी आसान भी हो जाती है और बहुत सारी दौड़ जिंदगी में खत्म हो जाती है। इंसान बड़े दरवाजे छोड़ के एक दरवाजे की तरफ आ जाता है, उसे सुकून नसीब हो जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मोहताज हैं। जितने हमारे दुख हैं ना दूर दराज फैले हुए, उन सब दुखों का मुदावा हुजूर के कदमों में बैठ जाना है। थक गए हैं लोग, थक गए अपने अजीजों से, रिश्तेदारों से, दोस्त ताल्लुकदारों को राजी कर करके, पर नतीजा सिफर है, कुछ नहीं नसीब होता। ज़ाते रिसालत माब वो हसीन ज़ात है कि आप जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाएंगे उतना अल्लाह आपको सुकून अता फरमाएगा, आपको तमानियत की दौलत मिलेगी। आप देखें कि कुछ सिफ़तें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हैं कि जिन सिफ़ात की अगर इंसान गुलामी कर ले बड़ी सारी चीज़ों से बच जाता है। हमारे ज़माने में एक चीज़ है जिसका नाम है इश्तियाल, एक है गुस्सा, एक है जलाल। दुनिया में सबसे बेवकूफ बंदा वो है जिसे कोई इश्तियाल दिलाता है, वो तो यूज होता है, वो तो इस्तेमाल हो गया। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बेवकूफी, यानी अगर जिस मुल्क के वकील भी इस्तेमाल हो जाएं और जिस मुल्क के डॉक्टर भी इस्तेमाल हो जाएं और इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले वो बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद गए हैं वो भी इस्तेमाल हो जाएं, तो फिर सिर्फ ये है कि हमें ना कोई इस्तेमाल करता है, हमें कोई इश्तियाल देता है। अब किसी हमारी दुनिया में ना कुछ ऐसे इस्लामी मुल्क हैं जो अब मुल्क ही नहीं रहे। इराक अब किसी मुल्क का नाम नहीं, लीबिया अब कोई मुल्क नहीं रहा, शाम अब कोई मुल्क नहीं। पता नहीं आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात की। इराक के अंदर जिस गिरोह की जितने हिस्से पर हुकूमत है ना, एक सूबे पे हुकूमत है तो वो अलग हुकूमत कर रहा है इस वक्त, और जिसकी जितने जिलों पे हुकूमत है जो पावरफुल है वो अलग हुकूमत कर रहा है। लीबिया का भी यही हाल है, शाम का भी यही हाल है। खुदा ना खास्ता जो यमन की तरफ लोगों की नजरें और माज़अल्लाह अरब शरीफ की तरफ जिसको सऊदी अरब कहा जाता है, उधर भी लोगों की घिनौनी नजरें हैं। अगर वहाँ भी खुदा न खास्ता ये जैसे अलग अलग करके मुसलमान को मारा जा रहा है तो अल्लाह न करे वहाँ भी ऐसा हो जाए। लेकिन अब ये मुल्क ही नहीं रहे, ये छोटी छोटी टुकड़ियों में बट गए। क्यों भला? हमें लोग इश्तियाल ही बड़ा दिलाते हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल ये है कि रसूल पाक को कभी इश्तियाल नहीं आया, और भाई हुजूर को कभी इश्तियाल बोल के बताइए। इश्तियाल छोड़ दो, हम मोहताज है नबी पाक के, हमने जो सीखना है अपने नबी से सीखना है। वो अगर जिंदगी में आपने इश्तियाल छोड़ दिया, बहुत सारे लोग दाना फेंकने आते हैं, वो फेंक के चले जाते हैं, हम पीछे से लड़ते रहते हैं। अगर आप इश्तियाल छोड़ जाएं, देखो हुजूर के मिलाद पर मैंने क्या बात छेड़ी है, बड़ी जरूरी समझी है तो छेड़ी है। नबी पाक को ना अपने दादा से बड़ा प्यार है, बड़ा दादा से, वालिद से तो होता ही है, माँ से तो होता ही। हुजूर को अपने दादा से, बुखारी शरीफ में हदीस है, जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते एक जंग में मैं हुजूर के साथ था फतेह मक्का के बाद, तो काफिरों ने बड़ा शदीद हमला सामने से कर दिया। फरमाते हैं जब उन्होंने शदीद हमला किया तो मुसलमान थोड़े पीछे हटे। इरादा ये था कि नई मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ेंगे। कहते मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की लगाम थामी हुई थी, सहाबा पीछे हटे पर हुजूर नहीं पीछे हटे और आगे बढ़े। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सब लोग पीछे हट रहे हैं, जरा पीछे हट के नई हिकमत अमली, नई ताजगी के साथ वार करेंगे ताकि मुकाबला कर सके। तो जंग का मौका है,
جنگ کا وقت ہے، اور حضور وہاں نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا. کیوں؟ انا نبی لا کاذب انا ابن عبد المطلب لا کاذب. فرمایا پیچھے نہیں ہٹنا ہے. ایک تو اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں اور یہ بھی سچ ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں ہٹنا کہ میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. اب پیچھے ہٹنا کتنی دلچسپی اپنے دادا کے ساتھ، کتنا پیار ہے. ضروری نہیں دادا پی ایچ ڈی ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ دادا کروڑ پتی ہو تو پھر بھی پیار کیا جائے، یا دادا پیر ہو، صوفی ہو، عالم ہو تو پھر ہی پیار کیا جائے. ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں. مجھ سے کوئی کہے میں اپنی اماں پہ 6 جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وضو کے ساتھ بیٹھا ہوں. اگر کبھی اللہ مجھے موقع دے تو میں کئی جلدوں میں اپنے والد پر کتاب لکھ سکتا ہوں. یہ ضروری تو نہیں کہ ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تو پھر ہی ان پہ لکھا جا سکتا ہے. ماں اگر اپلے بھی تھاپتی ہو نا، اسے الف با تا سا نہ بھی دیکھ کے پڑھنا آتا ہو تو بیٹے سے پیار کتنا کرنا ہے یہ اسے آتا ہوتا ہے. یہ اللہ اسے دیکھ کے بھیجتا ہے، اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی کی ضرورت یہ اسے پتہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں پہلے اتارتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار ہے. آنا ابن عبد المطلب، میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. یہ جنگوں میں حضور اعلان کرتے. اب دوسری کتاب دیکھی الوفا شریف میں اور شفا شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق راوی ہے، فرماتے میں کھڑا تھا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے، زید بن دسنا اس کا نام ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں ضرورت پڑتی تھی تو ہم لوگوں سے قرضہ لیتے تھے. وہ ایک دن مجھے کہنے لگا مجھ سے قرضہ لے لیا کرو، میرے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں. میں نے اس سے قرضہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ میری ذمہ داری تھی مہمانوں کی دیکھ بھال. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وعدے میں 3 دن باقی تھے، میں حضور کے ساتھ تھا. وہ عالم تھا یہودیوں کا، تورات جانتا تھا. تو چوک میں اس نے کھڑا کر لیا اور کھڑا کر کے کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پیسے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں وعدے میں، انشاءاللہ وعدے پہ دے دیں گے. میں نے جو مضمون چھیڑا ہے وہ میں نے مکمل کرنا ہے، آپ میری بات پہ توجہ کرنا. میں کہہ چکا ہوں کہ حضور کو دادا سے بڑا ہی پیار ہے. اب وہ یہودیوں کا عالم کیا کہتا ہے نبی پاک کو، تانا کس طرح دیتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشا. جب حضور نے کہا نا ابھی 3 دن باقی ہیں تو کہنے لگا جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر معاذ اللہ، کروڑ دفعہ معاذ اللہ. کہنے لگا جی عبد المطلب کی اولاد کا طریقہ یہ ہے، پیسے لے لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے. ہے نا اشتعال والی بات. یعنی ویسے ہی آپ کسی کو کہیں کہ تیرے دادے کی اولاد شاری کا طریقہ ہی وہ گرم ہو جائے گا. اور اگر یہ کہہ دیا جائے اس ذات کے بارے میں جس سے آپ پیار بھی عشق کی حد تک کرتے ہو، تو اب تھپڑ تو بنتے ہیں نا 4، اب ڈنڈا تو بنتا ہے نا. لیکن میرے نبی پاک اشتعال میں نہیں آتے تھے، مزاج نہیں تھا رسول کریم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی بات کر دی کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یوں کر کے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نکال لی نیام سے باہر، گردن اڑاؤں گا اس گستاخ کی. رسول کریم نے فرمایا عمر یہ تو کیا کر رہا ہے، تیرے تو ذمہ یہ تھا کہ تو اسے نرمی کا کہتا اور مجھے پیسے دینے کا کہتا. اب اس طرح کر، اسے فلاں جگہ لے جا، وہاں کھجوریں پڑی ہیں تول کے دے دے، چل 2 کلو زیادہ بھی دے دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور زیادہ کس بات کی، میں تو پوری بھی ذرا ناپ تول کے دوں گا. اور احتیاط سے، کس بات کی زیادہ، اس نالائق کو زیادہ دوں؟ حضور فرمانے لگے زیادہ اس لیے دینی ہے کہ تو نے اسے ڈانٹا ہے، تو نے تلوار دکھائی ہے، اب 2-3 کلو زیادہ دینے. حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا اور میں نے 2-3 کلو کھجوریں زیادہ دی، پر وہ میرے اندر جو اس کے بارے میں کوفت تھی وہ جاتی نہیں تھی. میرا دل کرتا تھا کاٹ ڈالوں اسے. اور جب میں نے دے لی نا تو میرے قریب آیا، میرے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا. آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ایک کبھی نکلتے ہیں. کہتے ہیں جب میرے گھٹنے پہ اس نے ہاتھ رکھا تو وہ یہودیوں کا عالم رو پڑا. کہنے لگا عمر تیرا کیا خیال ہے کہ میں بلا وجہ یہ میں نے بات کر دی؟ کہا نہیں، تو روتا کیوں ہے، پہلے بے ادبی کرتا ہے اب روتا ہے. تو کہنے لگا عمر میں کوئی معمولی آدمی نہیں، میں پڑھا لکھا بندہ ہوں. معمولی ہوتا تو جلدی مان جاتا، میں تورات کا، انجیل کا، زبور کا عالم ہوں.
میں نے آخری نبی کی ساری صفتیں اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، میں نے ساری باتیں چھپ چھپ کے نبی پاک میں دیکھ لی تھی۔ ایک بات میں نے حضور کی آزمانی تھی ابھی، وہ یہ تھا کہ نبی پاک کے سامنے جتنی بھی جہالت کرو گے نا، اللہ کے رسول کا علم اس پر غالب آ جائے گا، حضور کا صبر اس پر غالب آئے گا۔ میں نے نا آج وہ آزمانا تھا، اور میں نے نا سازش کر کے بلال کو پیسے دیے تھے، اور میں نے سازش کر کے 3 دن پہلے مانگے تھے، پر عمر تجھے مبارک ہو، میں نے تو آزما کے مانا ہے، تو بغیر آزمائے محمد عربی کا غلام بن گیا ہے۔ اب لے جا، مجھے معافی بھی دلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی بھی میرے لیے، اس سند پہ بھی تو میرے ساتھ شامل ہو۔ زندگی میں اشتعال نہ اپنے آپ کو آنے دے۔ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، اور باتیں کرنے والے رہ جایا کرتے ہیں۔ باتیں کرنے والے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور کام کرنے والے وہ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ باتوں پہ آپ وقت گزاریں گے تو رہ گئے۔ اشتعال، وکیلوں کو بھی یہاں اشتعال آتا ہے، یہاں ڈاکٹروں کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں فلانے کو بھی اشتعال آتا ہے، یہاں بھئی آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ اگر آپ کو اشتعال ہی آنا ہے، آپ دیکھیں نا اہل طائف نے نبی پاک کے ساتھ کیا کیا۔ تاریخ میں نا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے۔ جب انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، آپ نبی ہیں جو دروازہ دروازہ گھوم رہے ہیں، آپ نبی ہیں جن کے ساتھ لشکر ہی کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، آپ ہیں، اتنے سخت جملے، پتھر بھی مارے۔ اشتعال تو 1.5 منٹ میں آ جاتا ہے بندے کو، اور ہمارے ہاں تو رہ بھی صرف اشتعال ہی گیا ہے، صرف اشتعال ہی ہے، جس کو دیکھو اسے اشتعال ہے، ادھر بھی لڑائی، ادھر بھی دنگا، ادھر بھی فساد۔ بھئی آپ چھوڑیں۔ رسول کریم علیہ السلام کو حضرت زید بن حارثہ نے کہا حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، نبی پاک نے فرمایا، لفظ حدیث کے فرمایا، لم ابعث لعانا، فرمایا میں کو تانے دینے والا بن کے آیا ہوں، میں وہ ہوں جو تانا زنی کروں گا، بد دعا دوں گا انہیں۔ فرمایا انما بعثت ہادیا و رحمہ، فرمایا میں تو رحمت بن کے آیا ہوں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی اشتعال۔ ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اس پر بھی آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، جو ہمارے لیے سرکار کی محتاجی میں سے خیرات ہم نے لینی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا قرآن مجید نے حریص کہا۔ اللہ اکبر۔ یہاں شاید آپ مجھے کہہ دیں تو میں ناراض ہو جاؤں، لیکن قرآن نے کہا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کے الفاظ پر غور کریں۔ حریص علیکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا تم پر حریص ہیں، یعنی تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہنے میں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس سے بڑھ کر میں ان کا معنی نہیں کر سکتا، اگرچہ علماء تفسیر نے حریص علیکم کے کئی معنی بیان فرمایا محبوب کو جلدی ہے۔ بیٹا بھی اماں سے کہتا ہے اماں آہستہ آہستہ ہی میری ترقی ہوگی نا۔ اب مرید بھی پیر صاحب سے کہتا ہے حضرت صاحب ہوں میں شروع کرتے لئیے سویرے اٹھتے پہنا تے اے میں ہولی ہولی کر کے داڑھی، مجھے تو خیر بہت سارے کہتے ہیں، اس لیے ایک میرے سنگی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، وہ جنوبی پنجاب سے ہیں تو وہ سرائکی ہیں۔ اب ہمیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر زبان کا بندہ ہوتا ہے، اس لیے کئی دفعہ اپنی زبان بھی گڈ مڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے بات کرنی ہوتی ہے نا جی۔ تو مجھے کہنے لگے ایک دن فون کر کے پیر صاحب مبارک ہوئے، میں نے کہا جی خیر مبارک، کیا ہوا؟ کہنے میں ان چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لئی اللہ دے فضل نہ۔ میں کہا چلو میں تیری مبارک قبول کیتی تو مہربانی کری انہوں کھاد شاد باندھا رہی تاکہ تھوڑی بڑی بھی ہو ہی جائے کہ مبارک ہوئے۔ میں چھوٹی چھوٹی، میں کہا چلو اللہ کریم خیر کرے گا بڑی بھی ہو جائے، حالانکہ داڑھی کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کیوں ہوتا ہے نہ چھوٹی کا نہ بڑی کا، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کیا جو بات عرض کرنی ہے اس کی طرف آتا ہوں آپ حضرات سے۔ حریص علیکم، بھئی ہر بندہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ چلوں گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوق رکھتے میری امت کو جلدی سے خیر ملے، جلدی سے۔ آپ دیکھیں نا ہم نے نا اصل میں سنی تقریریں، سنانے والوں نے سنا دیں، بس وہ ٹھیک ہے ایک نظام ہے، لیکن کبھی کبھی نا ہم الجھ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں کہ یار ایسے بھی ہوتا ہے،
نبی پاک جلدی کرتے ہیں اپنی امت کو خیر دینے میں، جلدی۔ حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا تو فٹافٹ دیا حضور۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا حضور گھر میں غربت ہے، تو فرمایا یہ کلو لے جا، کھول کے نہ دیکھنا کھجورے، کھاتا رہنا، ختم کوئی نہیں ہوگا۔ جس نے جو مانگا نا، جو ذرا جلدی کر کے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر قیامت تک قبر میں لیٹنا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر وہاں سے اٹھ کے حساب دینا ہے، حساب کے بعد